बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में खारियां बार एसोसिएशन का इलेक्शन है जो 8 जनवरी को कंटेस्ट होने जा रहा है और उम्मीदवार बराए जॉइंट सेक्रेटरी जो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं, शी बिलोंग टू अ नोबल फैमिली। अगर बात करूं उनके मामू की तो कैप्टन शबीर शाह शहीद तहसील सहावा से जो है वो उनका मज़ार भी बना हुआ है और उस फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। और अगर उनके फ़ादर की बात करूं तो आपके फ़ादर साहबज़ादा सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, समाजी भी हैं और सदात फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। और इसी तरह हस्बैंड की बात करूँ तो सरशार हुसैन हाशमी साहब हैं और आपका नाम सैयदा मारिया सरशार है। आप आबाई गाँव की बात करें तो ज़िला जेहलम से बिलोंग करती हैं और आबाई गांव जो है वो दीवान हजूरी है। और इसी तरह से अगर अब इब्तदाई प्रैक्टिस की बात करें तो 2015 में आपने अपनी रावलपिंडी से प्रैक्टिस का आगाज़ किया। और अगर वकालत में उन्हीं के उस्ताद की बात करें तो मैं समझती हूँ कि तलत महमूद जैदी साहब किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर भी रहे हैं और उन्हीं के ऑफिस से इन्होंने स्टार्ट लिया। और अभी जो रावलपिंडी बेंच से जो हाई कोर्ट का बेंच है उसमें उम्मीदवार भी हैं सदर के। तो बात करेंगे फिर हम सईदा मारिया की। सईदा मारिया जो हैं वो अभी चेचियाँ से बिलोंग करती हैं और फैशन भी है और नोबल फैमिली भी है। तो 2018 में आप आफ्टर मैरिज जो है खारियां बार एसोसिएशन से रिलेटेड हुई और यहाँ से आपने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया और उम्मीदवार बराए जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो मारिया साहबा से पूछते हैं कि फ़ीमेल चूँकि किसी भी माशरे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं और अगर हम बात करें पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस की तो इसी तरह से फ़ातिमा जना का भी एक रोल था। और पाकिस्तान अगर मुसलमान होने के नाते हम बात करें अपने इस्लामी कल्चर की तो सबसे पहला सहारा जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया तो सैयदा खदीजा थी जिन्होंने सबसे पहला वेलकम किया, सबसे पहला सपोर्ट किया, सबसे पहला साथ दिया। तो इसी तरह से ख़वातीन का किसी भी माशरे में रोल जो है निगलेक्ट नहीं किया जाता। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा मारिया। तो उनसे पूछते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर वो अपनी खिदमत जो पेश करना चाहती हैं खारियां बार के लिए वो कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर मुक़द्दस मलिक साहिबा कि आप हमारे पास आई हैं और हमारा ये इंटरव्यू ले रही हैं। और ये हमारे लिए बहुत एहसास की बात है कि आपका चैनल हमें प्रमोट भी करेगा कि इंशाल्लाह के ताकि हम इस बार के वेलफेयर के लिए और जो यहाँ पे जो लॉयर्स हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कि उनके तक हम अपना मैसेज आपके चैनल के थ्रू पे पहुँचाएँगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बाकी ये है कि मैं बहुत खुशकिस्मती अपनी समझती हूँ कि मेरे ग्रुप ने मुझे एज अ जॉइंट सेक्रेटरी की उम्मीदवार के तौर पे सामने लेके आई है। देखिए एक फ़ीमेल के लिए ये बहुत बड़े एहसास की बात होती है कि आपका ग्रुप आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि ये जस्ट मेरी कामयाबी नहीं होगी, मेरी जितनी बहनें हैं यानी कि यहाँ पे अगर हम फीमेल लॉयर्स की बात करें ना तो यहाँ पे 17 इनरोल्ड हैं फीमेल लॉयर्स। तो मुझे लगता है कि मैं इन सब की आवाज़ बनूँगी यहाँ पे। तो मैं इन सब की आवाज़ यहाँ पर बनूँगी और इंशाल्लाह कि मैं ये चाहूँगी कि मैं इनके ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकूँगी। यानी कि देखिए अब अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो हर इंसान को जब वो प्रैक्टिस की फील्ड में कदम रखता है तो उसे मुश्किलात का सामना आता ही है। तो ये तो बात हो ही नहीं सकती कि अगर आप आए हैं तो आपको कोई ट्रबल्स ना आए। तो मैं ये कहती हूँ कि जो मेरी बहनें जो अभी इस प्रोफेशन में आई हैं अगर उनको किसी भी किस्म का कोई भी मसला पेश आएगा तो मैं उनके शाना बशाना खड़ी होंगी। उनके लिए उनके जो मसाइल हैं वो मैं सदर और सेक्रेटरी साहब के सामने पेश करूँगी और जहाँ तक मैं मुमकिन हो सका ना मैं उनकी हर तरह से हेल्प करूँगी कि मैं ये चाहूँगी कि वो इस फील्ड में आएँ और आगे बढ़ें। क्योंकि मैं ये समझती हूँ एज अ फीमेल लॉयर कि मुझे लगता है कि जो वकालत का शोबा जो है वो बहुत सिक्योर है एज अ फीमेल्स के लिए कि मुझे बहुत मैं यकीन करें कि ये मेरा बहुत बड़ा पैशन था कि मैं इस फील्ड में आऊँ। और सीरियसली कि मैं अपने फादर की अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे कि अब्बू की वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ कि अब्बू ने मुझे परमिशन दी और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देखिए अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट ना करे, आपके इन लॉज आपको सपोर्ट ना करे, आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने इन लॉज का भी कि उन्होंने भी मुझे इस फील्ड में आने का मौका दिया है। और मैं बाकी अपनी बहनों को भी कहती हूँ कि ये बहुत सिक्योर फील्ड है, ये फील्ड है हमारी कि हमें इसमें आगे से आगे बढ़ना चाहिए और अपनी आवाम की खिदमत करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी आवाम है ना वो इस टाइम बहुत सारे मसाइल में पेश आ रही है। और अगर हम अपनी कोर्ट्स की बात करें ना इस टाइम खारियां बार की क्या और ऑल
پنجاب بارس کی اگر ہم بات کریں کہ فیمیل جو فیملی لا جو فیملی میٹرز ہیں وہ دن بدن ڈے بائی ڈے بہت بڑھ رہے ہیں کہ گھروں میں مطلب ڈفرینٹ طرح کے میٹرز ہو رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ اپنی فیمیل بہنوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی جو یہاں پہ جو سوسائٹی میں ہمارے ساتھ ہیں, تو اگر ہم ان کا عوام کا ہم بازو نہیں بنیں گے, ہم ان کا سہارا نہیں بنیں گے, اگر ہم انہیں اچھی ایڈوائس نہیں کریں گے تو وہ کس کے پاس جائیں گے. تو وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک فیمیل لائرس کے پاس ایک فیمیل کلائنٹ جو آتی ہیں نا وہ زیادہ سیکیور ہوتی ہیں اور وہ اپنی پرابلمس کو زیادہ اچھے سے بیان کر سکتی ہیں. تو یہ میڈم میرا نیکسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے طارق صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں, کتنا آپ اپنے پینل سے متفق ہیں, کتنا ایگریڈ ہیں, اور انہوں نے نو ڈاؤٹ فیمیلز کے لیے کام بھی کیا, فیمیلز کو انہوں نے رسپیکٹ بھی دی اور یہ بھی کہا کہ سسٹرز ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی اپنے پینل کے بارے میں؟ 100 نہیں بلکہ 101% ایگری ہوں کہ طارق صاحب کی جو پرسنالٹی ہے نو ڈاؤٹ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور طارق امراض صاحب بطور جنرل سیکرٹری انہوں نے کھاریاں بار میں بہت خدمات انجام دی ہیں, اور فیمیلس لائرس کیا ینگ لائرس اور کھاریاں بار میں جتنے بھی ایشو کریٹ ہوئے ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جو ہمارا پینل ہے, جو ہمارا پورا گروپ, میں صرف اپنی یا صدر یا سیکرٹری کی بات نہیں یہاں پہ کری, میں اپنے پورے پینل کی یعنی کہ صدر کی سیٹ سے لے کے ایگزیکٹو ممبر جو ہمارے سب کے سب پروفیشنلز لوگ ہیں, یعنی کہ وہ یہاں پر آتے ہیں, اپنے پروفیشن کو انہوں نے توجہ دی ہے, وہ بڑھ چڑھ کے یہاں پہ کھاریاں بار میں خدمات انجام دیتے ہیں, لوگوں کے پرابلمس کو وہ سالٹ آؤٹ کرتے ہیں. نہ صرف کہ وہ کھاریاں بار کی پرابلمس کو سالٹ آؤٹ کر رہے ہیں بلکہ جو عوام آ رہی ہے یعنی کہ پبلک ایٹ لارج میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ طارق امراض صاحب کی پرسنالٹی تو کسی قسم کی بھی تعارف کی محتاج تو ہونی نہیں چاہیے. اور ملک شہزاد منور صاحب بہت ہی ہمبل اور میں کہتی ہوں کہ بہت اونیسٹ قسم کے انسان ہیں. اور سب سے بڑی اگر ان کی بات کی جائے ان کے فادر کی کہ ملک منور حسین صاحب کے جو کھاریاں باور میں کسی بھی تعارف کے محتاج ہے ہی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے کہ وہ اس کھاریاں بار میں ایک انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں کلیدی رول بہت اچھے طریقے سے ادا کیا ہوا ہے. اور ہمیں یہ پوری امید ہے کہ ان کے بیٹے بھی شانہ بشانہ ہر ایک ینگ لائرس کے ہو جائیں یا ہمارے سینئر بار ممبرز ہو جائیں, ہم فیمیلز بہنیں ہو جائیں. اور یہ لوگ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں یہ ہمیں دل سے یہ بات تسلیم بھی کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے بھی ہیں, فخر سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے واقعی ہمیں اپنی بہنیں بیٹیاں ہی سمجھا ہے اور ہماری ہر مسائل میں ہر طرح سے انہوں نے ہمارے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اور باقی اگر میں اپنی بات کروں کہ ایز اے امیدوار جوائنٹ سیکرٹری کے حوالے سے تو انشاءاللہ کہ میں اپنی طرف سے پوری 101% کوشش کروں گی کہ میرے پاس اگر کوئی بندہ بھی کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم لے کے آتا ہے میں اپنے صدر تک اسے سارے سمجھاؤں. کیونکہ سم ٹائم فیمیلس کی اگر میں بات کروں وہ تھوڑی ہیزیٹیشن جو ینگ فیمیلس لائر ہیں جو ابھی آئی ہیں ابھی اسٹارٹ انہیں پریکٹس میں کیا ہے, اگر انہیں کوئی ٹربل آ جاتی ہے وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے ہیں, تھوڑی سی ہیزیٹیشن آ جاتی ہے تو صدر کے سے بات نہیں کر سکتی ہیں یا سیکرٹری سے بات نہیں کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں ان کی ایک قسم کی میں ان کے آگے ان کی بات پہنچانے کا ایک ذریعہ بنوں گی ان کے آگے. تو پھر اس کے بعد اگر ینگ لائرس کی بات کرتی ہوں میں اپنے بھائیوں سے کہتی ہوں کہ اگر ان کو کوئی پرابلم ہے وہ مجھ سے شیئر کریں. اور جیسے کہ میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ فیمیلس پہ نا کچھ کہ سینیریو کچھ ایسا بنا ہوا ہے نا کہ آکشنر پہ یا کمشنر پہ فیمیلس کو تھوڑا کم بھیجا جاتا ہے کہ شاید پتہ نہیں یہ وہاں پہ جا کے میٹر کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک آکشنر پہ یا کمیشن پہ ایک اگر کوئی بھی نمائندہ جاتا ہے نا ایز اے تو وہ ایز اے جج کے سی سے ہی جاتا ہے کہ وہ معائنہ کر کے آتا ہے وہاں پہ. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا نا وہ تھوڑا ججز بھی شاید تھوڑا سا کہہ جاتے ہیں کہ گھبرا جاتے ہیں کہ جی فیمیلس پتہ نہیں اچھے سے وہ ٹھیک کریں گے. لیکن میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو فیمیلز ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ میل سے زیادہ رسپانسیبل ہوتی ہیں, وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے بہت احسن طریقے سے انجام دیتی ہیں. تو میری 100% کوشش ہوگی کہ میں آنے والے سال میں اگر ہمیں اور میرا پورا پینل الیکٹ ہو جاتے ہیں ہم اپنے فرائض کو بخوبی طریقے سے انجام دیں گے. ان کو آکشنر پہ کمیشن پہ سب سے پہلے پریفر فیمیلز اور میرے ینگ بھائی ہوں گے کہ جو ابھی فیلڈ میں آئے ہیں تاکہ ان کو وہ تھوڑی سی شروع میں تھوڑا بندے کو سروائیول کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بھی تاکہ وہ بھی آہستہ آہستہ مطلب وہ بھی سیٹل ہو جائیں اس فیلڈ میں کہ تاکہ ان کو بھی گھر سے کوئی ٹربل نہ ہو کے. کیونکہ ایک مرد ہے نا وہ 100 دفعہ سوچتا ہے آنے سے کہ مطلب ینگ لائرس کی اگر میں بات کروں کیونکہ اگر میں اپنی زندگی کی اپنی پریکٹس کی بات کرتی ہوں تو ٹربل ہوتی ہے. اور اسپیشلی اگر لڑکوں کی بات کروں تو ان کے اوپر گھر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ہم اس بات سے یہ کو اگنور نہیں کر سکتے کہ لڑکوں کے اوپر گھروں کی ذمہ داری نہیں ہوتی, ان کے اوپر گھروں کی بھی ڈیفینیٹلی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں آتے سال ہی اگر وہ ان کو سال میں یا 2 سال میں ان کے پاس کوئی کیس نہیں آتا یا ان کو کوئی کیس نہیں ملتا تو وہ اپنا کیسے آگے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس فیلڈ میں جو آیا وہ بالکل ویل فیملی سے آیا ہو, بالکل سیٹل ہو پیچھے سے اس کے معاملات. تو ہر
فیملی سے ہر طرح کے انسان یہاں پہ آگے آتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ جو بھی اس فیلڈ میں آیا اسے آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے، اور ہم سینئرز کو، ہم جونیئرز کو نا ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ میڈم آپ سے اگر بات کی جائے کہ جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر آپ اپنا کلیدی رول کس طرح سے نبھائیں گے، مطلب اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو، کسی کا کوئی ایشو ہو، کسی ینگ لائر کا ہو، کسی سینئر لائر کا ہو، اور آپ کا پینل اگر ون کرتا ہے تو آپ کس طرح سے اپنے پریزیڈنٹ یا اپنے جوائنٹ جنرل سیکرٹری ہیں ان کو کس طرح سے اپنا میسج جو ہے پہنچائیں گے؟ میں ان کو دیکھیں، میں ایز اے جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے اگر میں بات کروں، اگر میں الیکٹ ہو جاتی ہوں، اگر میرے بار والے مجھے سارے اعتماد کرتے ہیں، اگر مجھے یہ نامینیٹ کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ میسج تو ہم ان کو ڈیلیور کریں گے، اور یہ صرف میسج ڈیلیور کرنے کی بات حد تک بات نہیں ہوگی، بلکہ ہم ساتھ ان کے جس کو بھی جو بھی پرابلم آئے، کیونکہ یہاں پہ ہر انسان کو ڈفرینٹ طرح کے، کسی کے سم ٹائم کسی کو ریونیو سے میٹر، کسی سے مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی میٹر بن جاتا ہے، کہ کسی پہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ تھانے سے، پولیس کے کیسز کے حوالے سے بھی کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں، یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپ کے اگر ٹاپکس پہ بات کیا جائے تو ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو لیکن ہم ہر طرح سے ان کے بازو بنیں گے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، اور اپنے صدر اور سیکرٹری کو بھی انشاءاللہ، اور مجھے پوری امید ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ وہ اتنے لوگ کمپیٹنٹ ہیں۔ اگر میں طارق امرا صاحب کی بات کروں، وہ بہت کمپیٹنٹ ہے، وہ انسان کو، اور وہ ان کے آنکھوں میں نا ایک ہمدردی ہے، ایک انسانیت کا جذبہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کے لوگوں کے کام آئیں، تو انشاءاللہ کہ میں کہتی ہوں کہ جو بھی ہوگا وہ بہت بہترین ہوگا اگر یہ بار ہمیں سلیکٹ کر دیا اور ہمیں الیکٹ کر دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ پبلک اینڈ لائرز کی اگر بات کریں تو یہ ایک ایسا ریلیشن ہے جو عوامی ریلیشن ہے، اور نو ڈاؤٹ لائرز جتنے بھی ہیں وہ عوامی ہی ہوتے ہیں۔ اگر بات فیملی کورٹس کی کریں یا فیملی میٹرز کی کریں تو آپ جانتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے یہ کیسز اس وقت انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بہت زیادہ یہ بڑھ چکے ہیں۔ کیا بات کریں گی، کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، کس طرح سے آپ ان کے معاملات پر جو ہیں وہ بار کے جتنے بھی فرائض ہیں وہ نبھائیں گے آپ؟ اگر فیملی میٹرز کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ تو واقعی بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، کہ دن بدن فیملی کیسز کی ریشو بہت بڑھ رہی ہے۔ اس میں کہتی ہوں کہ دونوں پارٹیز کا قصور ہوتا ہے، مرد ٹھیک نہیں ہے تو 30% عورت کی بھی بیچ میں ہوگی، اس میں اس کی بھی ہوگی کہ انہوں نے شاید کچھ چیز کو ہوتا ہے نا سم ٹائم کے تھوڑے مرد ایگو کا بھی مسئلہ کسی چیز کو بنا لیتے ہیں، پھر عورتیں بھی بنا لیتی ہیں، تو پھر وہ فیملی میٹرز میں آ جاتی ہیں بات۔ تو باقی یہ ہے کہ ہماری تو پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کا آپس میں کوئی پیچ اپ کروا دیں، ان کا کوئی راضی نامہ کروا دیں۔ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر کو توڑا جائے، کہ ہمارا تو یہ جو موٹو ہے نا ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی فیملی آتی ہے ہمارے پاس تو ہماری پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ان کا کوئی صلح صفائی ہو جائے، کیونکہ ان کے بچے بھی ہیں، ان کی فیملی بھی ڈسٹرب ہوگی۔ اگر دیکھیں سب سے پہلے لڑکا لڑکی کو اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اگر ان کی اولاد ہو تو ان کو زیادہ فرق پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ فرق جو پڑتا ہے ان کی اولاد کو پڑتا ہے، کیونکہ جو بچے ہیں ان کو ماں کا بھی پیار چاہیے ہوتا ہے، ان کو باپ کا بھی پیار چاہیے ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اچھی ایڈوائس کریں کہ تاکہ اگر کوئی گھر بچ سکتا تو اس کو بچائیں۔ لیکن اگر سم ٹائم اگر ایک مرد ہی ایک بہت زیادہ زیادتی پہ یا ایک حد پہ اتر آئے کہ مار پیٹ کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے، اور ضلع گجرات میں بہت سارے میٹرز ایسے ہیں کہ جہاں پہ جو مرد ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بہت زیادہ غصے والے جو شیلے ہیں، تو وہ اپنی وائفس کے اوپر تشدد بھی کر جاتے ہیں۔ تو ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو عورتوں کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بھی اس چینل کے توسط سے میں اگر بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بھی کسی بھی عورت کو کوئی بھی پرابلم ہو وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو اچھے سے ایڈوائز بھی کریں گے، اور ان کا میٹرز جلدی سے جلدی ہم جتنا بھی کوشش کر سکیں ہم سالو کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں بیچ میں صدر صاحب کو بھی انوالو کرنا پڑ جائے، ہمیں سیکرٹری صاحب کو بھی انوالو کرنا پڑ جائے، ہمیں جس کو بھی بیچ میں انوالو کر کے ہم یہ احسن طریقے سے ہم جو فیمیلز ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، جو اپنے رائٹس جن کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ نہیں ہے اور وہ ایک چکی میں پستی جا رہی ہیں، تو وہ ہم سے رابطہ ضرور کریں، تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے اچھے سے اچھا وہ حل سوچیں گے بھی، اور ان کے ہر جگہ پہ ہر قدم پہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ بالکل صحیح۔ میڈم اگین بات فیملی کیسز پر ہی کروں گی۔ فیملی کیسز جس طرح سے بہت بڑھتا ہوا رجحان ہے، جس میں آپ نے کہا کہ 50% اگر 70% مرد قصوروار ہیں تو 30% خواتین ہیں۔ ایسی خواتین کو جو ایموشنل ہو کر عدلیہ یا عدالت کا سہارا لیتی ہیں یا کورٹ کا سہارا لیتی ہیں، آپ ایسی خواتین کو کیا سجیشن دیں گے بینگ اے فیمیل؟ کیونکہ آپ ایک لائر ہونے سے پہلے ایک فیمیل بھی تو ہیں، تو بینگ اے فیمیل آپ کیا سجیشن کریں گی جس پر وہ اپنے آپ میں کمپرومائز بھی کر سکتی ہیں، اور کس حد تک کمپرومائزنگ پوائنٹ سے کرنا چاہیے اور کس حد تک برداشت بھی کرنا چاہیے، وہ لیمٹس بتا دیں پلیز۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو
عورت کے وہ خمیر میں ہی رکھا ہے کہ اسے صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے, تو وہ عورت کو صبر کرنا چاہیے ہر ممکن حد تک. پہلے وہ ہر ممکن حد تک صبر کرے, اور اگر اس کی اولاد ہے تو اس کے لیے مست اسے صبر کرنا بھی چاہیے. کہ دیکھیں کہ اگر عورت جلد باز ہو جائے نا, تو کیونکہ عورت کو جلد بازی کرنی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ عورت کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اسے بھی سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اسے لے کے گھر کو لے کے چلنا چاہیے. اگر ایک فرض کرے کہ اگر اس کے ہسبینڈ کو ایک چیز نہیں پسند ہے, ٹھیک ہے, اگر اسے کے ہسبینڈ کو نئی چیز پسند, تو وہ اس کو اوائڈ کر دے. چلے شاید وہ اوائڈ کرے گی, شاید تھوڑے ٹائم کے بعد اس کے ہسبینڈ کو یہ ریلائز ہو جائے کہ شاید میں غلطی پہ تھا. ٹھیک ہے. اور اگر دیکھیں اگر میاں بیوی جو وہ کیا کہتے ہیں نا, ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, اگر وہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, اگر ہسبینڈ ایگریشن میں ہے تو بیوی بھی ساتھ میں ایگریشن میں ہو جائے گی, تو پھر تو اس کا رزلٹ تو بہت برا ہوگا. اگر وہ دیکھیں میرے ہسبینڈ غصے میں ہے تو چلو مجھے کمپرومائز کرنا, مجھے تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جانا چاہیے. لیکن ایک حد اگر آپ پوچھتی ہیں نا, تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب اور مرد جو ہے نا عورت کو بار بار طلاق کی دھمکی دینا, اور یا پھر اس پہ بہت ٹو مچ قسم کا تشدد کرے, اسے تھانے کچہریوں میں لے آئے, یعنی کہ پولیس میٹر وہ اس کو پر بنانا شروع کر دے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اس کو یہ بولے کہ میں اب تو میں نہیں رکھ سکتا, ڈیورس اگر دے دے, تو پھر اس کو کسی قسم کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پھر انسان کی اپنی عزت نفس کی بھی آ جاتی ہے, آ جاتی ہے. اور اگر وہ پھر کیونکہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, کچھ کیا یہاں پہ تو کافی معاشرے میں 50% مرد ایسے ہی ہیں کہ وہ عورت کو طلاق دے دیتے ہیں. ایک طلاق دی ہے, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی 10 دن کے بعد کہتے ہیں کہ جو سوری غلطی ہو گئی ہے. یہ تو بات نہیں ہے, عورت کو بالکل کھلونا سمجھا ہوا ہے. یہ بات نہیں تھی کہ اگر آپ ایک ڈیورس بھیج دیتے ہیں یا اورلی کہہ دیتے ہیں یا ریٹرن نہیں دیتے تھے, 10 دن بعد صلح کرتے ہیں, پھر 2-4 مہینے گزرتے ہیں, تو پھر دوبارہ آپ ان کو پھر ڈیورس دے کے پھر راضی کر لیں, تو یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے. یہ زندگی ہے, اور زندگیوں کو اس طرح خراب بھی نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے. اچھا اگین ہم بار ایسوسیشن پر آ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کے بار پر. جس طرح سے جنرل سیکرٹری کی خدمات پیش کی آپ امیدوار صدر نے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا صدر بن کر بھی وہ ایسے ہی آپ کے بار کو جو ہے کھاریاں بار کو اسی طرح سے ہی پریفر کریں گے؟ انشاءاللہ, اور ہماری سوچ سے اور ہماری امیدوں سے زیادہ وہ اچھے طریقے سے سرو کریں گے, اور انشاءاللہ وہ سب کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے چلیں گے, اور بار کے جتنے بھی میٹرز ہوں گے وہ بہت احسن طریقے سے سارے انجام دیں گے. اور میں بہت 100% سیٹسفائی ہوں طارق امرا صاحب سے, اپنی پوزیشن سے, اپنے پینل کی پوزیشن سے, جنرل سیکرٹری شہزاد منور صاحب سے, کہ بہت اچھے انسان ہیں. اور میں امید کیا کرتی ہوں, اور ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ جب اگر یہ ہماری کیبنٹ پوری الیکٹ کرتی ہے یہ کھاریاں بار, تو انشاءاللہ ہم کھاریاں بار کو بہت اچھے طریقے سے سرو کریں گے. بالکل صحیح. لاسٹ میں آپ اپنے وکیل بھائیوں کو اور اپنے ساتھ جتنی بھی خواتین ہیں, جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا کہ 75 اور 70 کے قریب آئی تھنک لیڈیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اس میں کیا مشورہ دیں گے ان کو, کیا میسیج ایسا دیں گی جس سے وہ آپ کو ووٹ بھی کریں, سپورٹ بھی کریں, اور ساتھ ساتھ آپ کی 1 سال کی تمام خدمات جو ہیں آپ ان کو ایک آبجیکٹ کی طرح ان کے ساتھ شیئر بھی کریں؟ سب سے پہلے اگر تو میں یہ بات کروں فیمیلز لائرز کے حوالے سے, تو یہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر فیمیلز بار نے اور باقی سب بار کے جتنے بھی ممبر, چاہے وہ ینگ لائرز ہو جائیں یا ہمارے سینئر ممبرز ہو جائیں, اگر انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف میری کامیابی نہیں ہوگی, میری سب بہنوں کی کامیابی ہے. اور یہ میری بہنیں, یہ جسٹ میں زبان سے نہیں کہہ رہی ہوں, وہ پورا سال یہ دیکھیں گی بھی کہ اگر کسی جگہ پہ بھی کوئی پرابلم کسی کو بھی فیس آئی ہے تو سیدہ ماریہ سرشار ان کے ساتھ ضرور سٹینڈ کریں گی, اور ہر جگہ پہ کریں گے. اور نہ صرف اس سال کی بات کرتی ہوں کہ اگر جب تک زندگی ہے اور اس بار میں کام کر رہی ہوں, تو میں انشاءاللہ میں ہر کسی کے لیے اچھا ہی سرو کرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بندے کو میرے سے کوئی گلا شکوہ ہے. اور اگر میں آپ کے چینل کے تھرو اگر میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گی, اگر کسی کو مجھ سے کوئی گلا شکوہ بھی ہے تو میں اس کے لیے معذرت بھی کرتی ہوں, کیونکہ انسان کو سم ٹائم پتہ نہیں ہوتا کہ کون بندہ کس وجہ سے ناراض ہے یا اندر سے وہ مطلب ہرٹ ہوا ہے, تو اس کے لیے ہم ان سے اپولوجائز بھی کرتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جو جتنے بھی ینگ لائرز ہیں, فیمیل لائرز ہیں اور سینئرز لائرز ہیں, ان سب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ طارق امرا سمیت میرے پورے پینل کو ووٹ اینڈ سپورٹ کیا جائے, اور انہیں ہم سب کو کامیاب کیا جائے تاکہ ہم اس بار کو اچھے طریقے سے سرو کر سکیں, کیونکہ ہم سارے پروفیشنل ہیں اور اس پروفیشن کو لے کے ہم نے مزید آگے لے کے جانا ہے, اور اس کھاریاں بار میں ہم نے وہ ترقی کرنی ہے. اور ہم نے اس کو چینجنگ جو ہم نے میرے صدر صاحب نے اور سیکرٹری صاحب نے بیان کیا, یا اس کے علاوہ جو ہم کر سکیں گے اپنے سارے ٹرنیور میں, تو وہ ہم کریں گے. ویری گڈ.
जी तो नाज़रीन, ये थी सईदा मारिया सरशार साहबा की गुफ्तगू, और जिस तरह से वो एक सादात फैमिली से बिलोंग करती हैं और जिस तरह से नोबल प्रोफेशन है उनका, और जिस तरह से स्पोर्ट उन्होंने की बीइंग अ लॉयर और बीइंग अ फीमेल, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की कि उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली का, उनके ससुर का, उनके सारी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है उनके साथ। तो नो डाउट जब घर में फैमिली में हस्बैंड का सपोर्ट हो, और होना भी चाहिए, हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ हैं फ़राइज़ ख़वातीन के, और जिस तरह से उन्होंने शेयर भी किया, तो इसी तरह से अगर ख़वातीन के साथ उनके हस्बैंड का साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत जो है उनको गिरा नहीं सकती। ये सही कह रही हूँ ना मैं मैडम? तो इंशाल्लाह हमारी आपसे गुजारिश है जी, सैयदा मारिया को सपोर्ट करें, वोट करें, ताकि आपके पैनल में, आपके बार एसोसिएशन में डिफरेंस आने का एक जो उन्होंने तहैया किया, इरादा किया, ऑप्टिमिस्टिक रखी है, या एक उन्होंने डेस्टिनेशन सेट की है, उस पर वो कामयाब हो सके। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।